बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ मिशेल बुखारी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप इम्तियाज़ साहब? खैरियत से हैं? बस जी रहे हैं आपकी नगरी में। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती के साथ रखे और आप सबको भी। नाज़रीन, हमने कल बात की थी अपने प्रोग्राम में जो मुल्क में इस वक्त एक सियासी सूरत हाल का जो दर्जा हरारत है वो मुसलसल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और एक तसादुम की सी फिजा, तसादुम की सियासत जो है वो इस वक्त हमें नज़र आ रही है मुल्क के अंदर। वो कौन से अनासर हैं जो इस वक्त साजिशों में मसरूफ़ हैं, ख़ासतौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये कितना ज़रूरी है कि इन साजिशों को हुकूमत जो है वो समझे और फिर इसके तदारुक के लिए जो है वो काम करे। आज हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इम्तियाज़ साहब, ये आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं या जो इस वक्त ये सियासत हो रही है या साजिशें हो रही हैं वो इससे अवेयर हों पूरी तरह से? नहीं, देखें, बेखबर तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसमें मसाइल चूँकि पाकिस्तान में बहुत हैं, उसमें हमारे बहुत सारे वज़रा भी बोलने के भी बहुत शौकीन हैं। उसकी वजह से वो बारहा वज़ीर आज़म के लिए मसाइल खड़े करते रहते हैं, क्योंकि वो ऐसे मालूम होता है कि कोई कोऑर्डिनेटेड मरबूत कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी नहीं है हुकूमत के पास। और हालांकि हर वज़ीर या हर जो मुशीर है वो अपने अपने अंदाज में एक नेकनियती से बातचीत कर रहे हैं। वो समझते हैं कि पोजीशन जो कुछ कह रही है उसका जवाब देना लाजमी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हर जवाब दुरुस्त भी हो, क्योंकि जब बयानियों की जंग चल रही होती है उसमें फिर हर जो मुखालफिन हैं वो एक एक लफ्ज़ आपका एक एक लफ्ज़ पे नज़र रखते हैं, एक एक कदम पे नज़र रखते हैं और अपना उसी अंदाज से एक बयानिया वो घड़ते हैं, तरतीब देते हैं। और तो आपका भी एक एक लफ्ज़ जो है वो नपतुल्ला होना चाहिए गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट जी, गवर्नमेंट का, इस तरह अपोजिशन का भी नपतुल्ला होना चाहिए। देखिए, उसमें जब अपोजिशन की तरफ से भी बाज़ औक़ात ऐसे बयानात आ जाते हैं कि वो उनके गले पड़ जाते हैं और कई लोग मरतबा फ़र्त जज्बात में लोग दावा कर लेते हैं। जैसे मैं ट्विटर पे देख रहा था कि हमारे साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने एक ट्वीट में ये लिख दिया कि PMLN की हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में था। हमने बड़ी कोशिशें की और हम फिर 2015 में वाइट लिस्ट में आ गए। तो मौसूफ का शायद अपना कोई ज़हनी ब्लैकआउट हुआ था उस वक्त जब उन्होंने ये बात की, इसलिए कि पाकिस्तान कभी भी ब्लैक लिस्ट में नहीं गया। दूसरी बात ये थी कि ये एक मौके पे 2018 जनवरी फरवरी में बाकायदा इजलास हो रहा था, उसमें खासी हद तक फैसला हो गया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। इनको बता दिया गया था, ऐसे मालूम होता है। तो इन्होंने रात के किसी पहर में नामालूम किस जहनी कैफियत में इन्होंने ट्विटर पे ही एक पैगाम दे दिया पूरी दुनिया को कि अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, ये फैसला हो गया है। तो इनका वही ट्वीट लेके अमरीकी और भारतीय जो मंदूब थे फाइनेंशियल टास्क वहाँ लेके गए, उनसे कहा कि ये जिस मुल्क की हम स्क्रूटनी करें उसके वज़ीर ख़ारजा इस किस्म की बात करें। हालांकि अगर फैसला हुआ भी है तो वो तो चेयरमैन से उन्होंने कहा कि फैसला तो आपने ऐलान करना है। तो इनको कैसे पता चल गया? कवानीन ये कहते हैं कि जब तक चेयरमैन नहीं बोलेंगे उस वक्त तक कोई चीज़ बाहर नहीं। सो उसमें होता है कि बाज़ औक़ात बातें आपके गले पड़ जाती हैं। और आप इतने रिस्पॉन्सिबल जिस पोजीशन पे हैं उस पर बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो गुफ्तगू है वो बड़ी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। आज हमने दावत दी है, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, सियासी तज्ज़ियाकार भी हैं और कॉलम निगार भी हैं, कंवर दिलशाद साहब इस वक्त हमें उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए, और ख़ास तौर पर आपको जहमत देने की आज वजह आपका कॉलम है जिसमें आपने बड़ी तजावीज़ दी हैं और वो मसाइल जो है उनकी निशानदही की है, जिसमें शायद हुकूमत को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाती या बहुत सारी साजिशों का इदराक उस तरह से नहीं हो पाता। एक बड़ी ख़तरनाक बात जो आपने अपने कॉलम में की है वो उस आयरन कर्टन की है जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है, जिसने अपने हिसार में उनको लिया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उन तक नहीं पहुँच पाती। तो मैं चाहूँगी कि ज़रा इसके ऊपर आप काइंडली बात करें, इसकी वजाहत करें।
اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ میرا جو آج کالم پڑھا ہے آپ نے، جس پر تجزیہ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے جو ڈیمانڈ آ رہی ہے یا اپوزیشن جو مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم استعفے دیں گے، ریزائن دے دیں گے، تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اپوزیشن کبھی بھی استعفے نہیں دے گی. یہ ایک نمائشی باتیں ہو رہی ہیں تاکہ اپنی پبلک کے اندر اپنی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے. لیکن چونکہ ہمارا آئین اور قانون میں ایک بڑی اہم لچک پیدا ہوئی ہے، اگر یہ تمام قومی اسمبلی کے جو ہے اپنے استعفیٰ دے بھی دیں اپوزیشن، تو سپیکر ان کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یہ ہمارے ساتھ مثال ہو چکی ہے جب عمران خان صاحب نے اپنے تمام اراکین کو استعفے پیش کروا دیے تھے تو اس وقت کے سپیکر ایاز صادق کے پاس رکھے رہے، انہوں نے اس کو استعفے منظور نہیں کیے اور چند مہینوں کے بعد وہ واپس کر دیے گئے. اسی طرح ایم کیو ایم نے تمام استعفے پیش کیے، وہ بھی ان کو واپس کر دیے گئے. تو یہ ساری ایک نمائشی طور پر ہے جو آج کل اپوزیشن استعمال کرنا چاہتی ہے. دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کو رات بھر نیند نہیں آتی. تو یہ ایک بڑی ہمدردانہ بات کی ہے، قوم کے جذبات کے مطابق بات کی ہے. یہی عوام سوچ رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب، پہلی خیال یہی تھا کہ شاید پرائم منسٹر صاحب کو حالات کا ادراک نہیں ہے، لیکن کل انہوں نے جو بتا دیا ہے کہ ان کو تو رات کو نیند بھی نہیں آتی، لیکن جو ان کے ایڈوائزر ہیں، مشیران جو ہیں، وہ ان کو صحیح طریقے سے پکچر عوام کی نہیں بتا رہے. اب اگر وہ صحیح صورتحال بتا دیں کیبنٹ کے میٹنگ میں تو مہنگائی ختم کرنے کے بارے میں تجاویز بھی آ سکتی ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انہوں نے ٹیگر فورس مقرر کیا ہے وہ بھی جا رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور پرائم منسٹر صاحب کی رپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت حکومت اپنا کام کرے. لیکن یہ ایک انٹرنیشنل سیناریو ہے، کرونا کی وجہ سے ہمارے تمام جو ہے معاملات رکے رہے، وہ بھی ایک مہنگائی کا عنصر پیدا ہوا. لیکن بہرحال اب کوشش کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو جتنی جو ہے کوشش کر کے کم سے کم وہ لے آئیں گے تو انہیں عوام کی ہمدردی بھی مل جائے گی اور یہ جو اپوزیشن کا نعرہ ہے وہ بھی کسی حد تک کمزور پڑ جائے گا. لیکن سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس پر ایکشن لے رہے ہیں. بڑی دلچسپ بات آپ نے ابتدا میں کی، آئرن کرٹن. اب کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی کچھ ملتا جلتا ایک کالم لکھا تھا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ وزیر اعظم سٹیل فریم میں ان کو سٹیل فریم کر دیا گیا ہے، تو شاید یہ ملتی جلتی بات ہے. تو سٹیل فریم کا بھی مطلب مجھے تو معلوم ہے لیکن بہت سارے ناظرین کو معلوم نہیں ہوگا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ وضاحت کریں کہ سٹیل فریم یا آئرن کرٹن کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی وضاحت کریں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے استعفے دیے تو سردار ایاز صادق صاحب نے قبول نہیں کیے، اس سے پہلے ایم کیو ایم نے استعفے دیے تو موجودہ حکومت نے بھی قبول نہیں کیا. ایم کیو ایم اس طرح کے استعفے پہلے بھی دے چکی تھی، گزشتہ دور حکومت میں بھی وہ بھی قبول نہیں کیے گئے تھے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ دیکھا نا، اب آپ کے جو آپ کے ٹھیک ہے پی ٹی وی کی کہ ظاہر اچھی پالیسی ہے کہ پبلک کے سامنے بات لانا چاہتے ہیں، تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد ایک ادراک، اب فوکل پرسن کی میں نے مثالیں دی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں اس کے اندر. اس میں مثالیں میں دی جنرل پرویز مشرف کی مثالیں دی کہ ان کے جو فوکل پرسن تھے وہ ان کو لمحے لمحے کی خبریں بتا رہے تھے کہ ملک کے اندر کیا صورتحال جا رہی ہے. اسی طرح زرداری کا میں نے حوالہ دیا، ان کا بھی فوکل پرسن تھے. اب یہاں کے جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے ان کو صحیح طریقے سے انہوں نے چاروں طرف سے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. آئینی کرٹن، وہ عینی پردے جیسے مثال تھی رشیا کے زمانے میں کہ وہاں بڑے عینی کرٹن ہے، وہ کوئی آواز جو ہے وہ حکومت تک نہیں پہنچتی عوام کی. تو اسی طرح کے ان کے ایڈوائزروں نے، مشیروں نے باقاعدہ پرائم منسٹر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور وہ صحیح صورتحال نہیں بتا رہے. اب ہمیں یہ بتا دیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ کون سا فوکل پرسن ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے یہ بتائیں کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو وہ ان تک آواز پہنچ جائے گی. ان کا ٹھیک ہے کہ انہوں نے کمپلینٹ سیل بنایا ہے، اس کمپلینٹ سیل میں تو لاکھوں کی درخواست جا رہی ہیں، اپلیکیشن بھی جا رہی ہے، لیکن ایسا فوکل پرسن جس کو عوام کو صحیح طریقے سے وہ پرائم منسٹر کو بتا سکے کہ یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کو عینی پردوں میں پرائم منسٹر کو گھیرا ہوا ہے. تو ابھی انہوں نے اپنا ایک ایڈوائزر ابھی اچھا کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ روف حسن کو جو لگایا ہے اپنا مشیر اطلاعات، ان کو پبلک کی ادراک کا پتہ ہے، وہ بہتر طریقے سے پرائم منسٹر صاحب کو بہتر شاید ان کو بریف کر سکے. لیکن یہ ایک اچھا ہے کہ انہوں نے ایک کوشش کی ہے جو روف حسن کو لے کے آئے ہیں. صحیح، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن امتیاز صاحب آپ شاید کچھ پوچھنا نہیں، میں پوچھنے چاہ رہا تھا تھوڑا
آپ نے ذرا سی ایک بال میں نے بالنگ کی تھی لیکن آپ نے اس کو لیفٹ کر دیا. جو میں نے آئرن کرٹن کی یا اسٹیل فریم کی بات کی, آپ نے تو ساری بات مشیروں پہ ڈال دی, وزیروں پہ ڈال دی, لیکن ایک اور بڑا انویزیبل قسم کا آئرن کرٹن ہے یا آہنی ایک پردہ ہے, وہ بیوروکریسی ہے. آپ بھی ماشاءاللہ بیوروکریسی کا, افسر شاہی کا حصہ رہے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس بیوروکریسی نے ان کو ایک آئرن سٹیل جو ہے وہ اس میں بالکل بند کر دیا ہے؟ دیکھو ظاہر ہے ہم نے مثالیں اس لیے دی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو اب آپ یہ بتائیں, میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں کہ اب یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے سلسلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 4 خط لکھے پرائم منسٹر صاحب کو کہ جناب آپ آئین میں ترمیم کریں. تو ان خط یعنی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کا خط پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ پیش نہیں ہوا. 4 خط لکھے انہوں نے, اسی وہ کیا بس میں آئین کی 51 میں ترمیم کریں تاکہ ہم ڈیلیمیٹیشن کروا سکیں, اور وہاں ایک جو پروویژنل جو ہمارے ہو رہی ہے اپنے سینسز اس کے بارے میں ترمیم کروانے کی تجویز پیش کی تھی. تو یہ ہم چاہتے ہیں ان کو آگے تک نہیں پہنچایا جا رہا. یہ ہم بیچارے اتنی بڑی اہم شخصیت جو ہے ان کے خطوط آگے پرائم منسٹر تک نہیں پہنچائے جا رہے, تو ایک عام آدمی کے خطوط وہاں کیسے پہنچیں گے؟ تو ہم آپ کے وساطت سے اپنے کالم کے ذریعے ہم نے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے جو آپ کے مشیران ہیں جو آپ کو آئرن کنٹر بنے ہوئے ہیں ان کے نرغے سے باہر نکلے اور عوام کے سامنے اپنی جو ہے اپنی پیش کریں. عوام تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے, عوام ان سے محبت کرتی ہے, لائک کرتی ہے, ایک لفظ کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑی ہے. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک پبلک کے اندر اپنا ایک خاص ادراک کرنے کے لیے ایک ایسا گروپ بنائیں یا فوکل پرسن بنائیں جہاں ان تک آواز پہنچ آپ نے بڑی زبردست اگزامپلز دے کے اس میں واضح کیا اپنے کالم میں کہ میکینزم ہونا چاہیے کہ اس کا, اور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جو عوام کی نبض کو سمجھتے ہوں. اچھا, ایک اور آپ نے جو بات کی کہ ابھی استعفے جو ہے وہ نہیں دے گی اپوزیشن, اگر دے بھی دیتی ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, لیکن سینٹ کے الیکشن سے پہلے میرے خیال میں یہ آپشن جو ہے یہ ہو سکتی ہے اپوزیشن کے پاس, کیونکہ عددی برتری بھی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سینٹ الیکشن سے پہلے کوئی اس قسم کا اقدام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں, دیکھو جی, اپوزیشن نے تو ایک جو پرائم منسٹر صاحب کا پوائنٹ ہے یہ درست ہے کہ وہ عوام کی ہمدردی کے کیا ان کے پاس تو کوئی ایجنڈا نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر پر پریشر ڈال کے جو ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے ہیں نیب میں, ایف آئی اے میں اور باقی اداروں میں, ان سے ریلیف لینے کے لیے وہ پرائم منسٹر صاحب پر آپ دباؤ ڈال رہے ہیں. اور یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے بڑے ضرورت مندانہ طریقے سے ان کے جو ہے ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ ایک معاملہ ایک ذاتی مفادات کا ہے, ملک کی مفاد کا, ریاست کے مفاد کا نہیں ہے. اسی لیے یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کا جتنا بھی پوائنٹ آف پرائم منسٹر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے ریلیف مانگنا چاہتے ہیں, ریلیف کے لیے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں جلسے کا, ٹھیک ہے, وہ ان کا رائٹ حق بنتا ہے. لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ جو ان کی اتنی بڑی پبلک جو بنی ہے ڈیموکریٹک موومنٹ, اس میں عوام کے مفاد کے بارے میں باتیں کہاں ہیں؟ 26 نکات کا جو انہوں نے ایجنڈا پیش کیا ہے اس میں عوام کہاں کھڑی ہے؟ تو ہم اس لیے ہمارا یہ پوائنٹ بڑا آزادانہ غیر جانبدارانہ طریقے سے ہم جب بات کرتے ہیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی کھل کے سامنے آئے اور جو ان کے جو الیکٹڈ ان کے جو ممبر ہیں قومی اسمبلی کو, ان کو سامنے لے کے آئے تاکہ وہ ان کو صحیح طریقے سے عوام کی نمائندگی کہہ سکیں, ان کے ادراک کر سکیں, ان کی پریشانیاں بتا سکیں. لیکن جو آپ جو ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں, فارن ایڈ ایڈوائزر ہیں, ان کو عوام سے ہمدردی کا کیا تعلق ہے؟ ان کو اپنی ایک سوچ ہے, ان کا اپنا ایجنڈا ہے, اس کے مطابق وہ اس کو کام کرے گے. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو اپنی قومی اسمبلی میں 175 ممبر قومی اسمبلی کے ان کے ہیں, ان میں سے کوئی اچھے جو ہیں ان کو وزارت کو پیش کریں اور ان کو اپنے ساتھ رکھے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ عوام کیا کہہ رہی ہے, کیا سوچ رہی ہے. تو یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو. بڑا اچھا کیا آپ نے میرا پہلے والا سوال پھر گول کر دیا. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ عوام کو یہ بتائیں کہ یہ سیاسی جماعتیں استعفیٰ کیوں نہیں دیں گی. بار بار مولانا فضل الرحمان جو کہ پارلیمانی بے روزگار ہیں, خود تو پارلیمان سے باہر ہیں, بیٹے ان کے پارلیمنٹ میں ہیں, لیکن وہ بار بار جہاں بھی جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آپشن ہمارے پاس موجود ہے استعفے دینے کی. آپ کا یہ کہنا ہے اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ یہ لوگ استعفیٰ کبھی نہیں دیں گے, کیوں نہیں دیں گے, اس میں حکمت کیا ہے؟ ان کا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا سب سے مساوات ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے جانے کے لیے انہوں نے جو طریقہ پیش کیا ہوا ہے وہ عوام جو یہ چاہتی ہے اس کے مطابق بات ہی نہیں کر رہے ہیں. وہ بات اپنی مفادات کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا جو معاملہ ہو رہا ہے وہ محض پرائم منسٹر پر یا ان کی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا طریقہ کار ہے. عوامی فلاح بہبود کا پروگرام ان کے سامنے فی الحال ہمیں تو نظر نہیں آیا. اب اسی طرح کہ اب یہ دیکھیں, اگر استعفے دے دیتے ہیں,
اب استعفے دینے سے کیا ہوگا؟ آپ کا الیکٹرل کالج تو برقرار رہے گا، آپ کے انتخاب جو سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے۔ اگر انہوں نے استعفے دیے تو پہلی بات تو قومی اسمبلی کا اسپیکر کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس سے ایک حالات بگڑ تو جائیں گے، ایک معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، اسٹیٹ کے اندر ایک انتشار خلفشار پیدا ہو جائے گا، جس سے ہماری ترقی بھی رک سکتی ہے، سی پیک پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ سارے معاملات تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے کہ ایک نیشنل ڈیالوگ کریں، مذاکرات کریں اور ان کے ساتھ یہ بات کریں۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ دلشاد صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں چونکہ عوام کا مفاد نہیں ہے اور عوام کو پتہ ہے اس بات کا کہ ان کے اپنے مفادات کیا ہیں جو کرپشن کے کیسز ہیں یا NRO لینا چاہتے ہیں، ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن امتیاز صاحب جو مہنگائی اس وقت ملک کے اندر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے عوام کے جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ حکمت عملی جب تک بہتر نہیں ہوگی حکومت کی طرف سے تب تک میرے خیال میں ان کو استعمال عوام کو بڑے اچھے طریقے سے اپوزیشن کر سکتی ہے، اور وہ کر رہی ہے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اس پہ بڑی تیزی سے حکومت کام کرے؟ بلا شبہ اس میں عوام کے لیے تو صبح دوپہر شام یہی ایک عام عوام کے لیے جو غالب اکثریت ہے ان کے لیے تو بہت انتہائی تشویشناک امر ہے کہ جس انداز میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، لوگ مارجنلائز ہو گئے ہیں، خاص طور جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو دہاڑی دار ہیں، ان کے لیے زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو روپے کی قدر کم ہو گئی تھی ڈالر کے مقابلے میں، دوسری طرف جو چینی، آٹا، اس سے متعلق جو کارٹل ہیں اس کو کہتے ہیں اجارہ دار گروہ، اس میں چونکہ جو روایتی ہماری سیاسی اشرافیہ ہے، بڑے بڑے گھرانے ہیں، ان میں کافی سارے جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے بڑے رہنماؤں کے براہ راست اس میں سٹیک ہیں، تو یہ وہ گروہ ہیں جو کہ قیمتوں میں کمی بیشی کا سبب بنتے ہیں، اور اس کے آگے یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، ایک مرتبہ پھر ہوا ہے کہ انہوں نے حکومت کو بھی کافی حد تک بے بس کیا ہے۔ حکومت یہی کر سکتی تھی کہ انویسٹیگیشن کروا لیں، پہلے ایک انویسٹیگیشن ہوئی شہزاد اکبر صاحب نے کی تھی، ابھی ایک اور جو تفتیش ہوئی ہے وہ بھی مکمل ہو گئی ہے، اور اس میں براہ راست جو چینی شوگر مل مالکان جو ہیں ان کو اس کا براہ راست ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ اور دیکھیں جہانگیر ترین صاحب اتنے قریبی دوست تھے، ان کو اپوزیشن والے ATM بھی کہا کرتے تھے PTI کے لیے، لیکن ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، ان کو ہٹنا پڑا ہے منظر عام سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ایک طرف تو براہ راست ریلیف چاہیے، دوسری طرف جو بڑے لوگ ہیں ہماری سیاسی اشرافیہ ان کو بھی تھوڑی سی ایمانداری کا اور عوام دوستی کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جو اپنے مفادات کی خاطر عام لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کر دیتے ہیں، اس میں صرف اکیلے ایک حکومت، ایک وزیر اعظم، ایک وزیر اعلیٰ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک کلیکٹیو کام ہے جس میں ہماری بزنس کمیونٹی بھی شامل ہے، ان کو اپنے جو ہوش ربا مہنگائی کر کے اپنے منافعوں میں اضافہ کرتے ہیں ان منافعوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ کم کرنی پڑے گی، اپنا حصہ انہیں ڈالنا ہوگا، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں 2-3-4 ہزار گھرانے ہوں گے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے اس ملک سے کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، انہوں نے اپنی ایمپائرز کھڑی کر دی ہیں، لیکن جب عوام کی بات آتی ہے تو ایک آسان بیوروکریسی کے ساتھ مل کے، افسرشاہی کے ساتھ، FBR کے ساتھ مل کے ان کا فارمولہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسوں میں اضافہ کر دیں، گیس کی قیمت بڑھا دیں، بجلی کی قیمت بڑھا دیں، اس کا مجموعی اثر عام آدمی کی زندگی پہ انتہائی خوفناک ہوتا ہے۔ اور اس بات کا تو ذکر بار بار وزیر اعظم نے بھی گزشتہ روز بھی انٹرویو میں کیا ہے۔ اب وہ کوشش کر رہے ہیں، اب کوشش کس حد تک کامیاب ہو پاتی ہے یہ بھی دیکھنا ہے، لیکن مشکل کام ہے، اور کیونکہ پالا روایتی مگرمچھوں سے ہے اور وہ مگرمچھ آسانی سے جان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ 70 سال کا یہ سسٹم ہے جو بن چکا ہے، اس کو توڑنا، اس کو بہتر کرنا، ظاہر ہے اس میں وقت لگے گا۔ حکمت عملی جو ہے اس کو مزید بہتر کرنا ہوگا حکومت کو، اور اس میں کچھ کام تو ہو رہا ہے، جیسے ٹائیگر فورس جو ہے اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے مہنگائی کو روکنے کے لیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں حکومت کامیاب ہوگی اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اپنے اگلے موضوع کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میری کہانی بہت پرانی ہے، مجھے صدیوں سے منہ ڈھانپنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے، کبھی خوف پھیلانے کے لیے،
کبھی ضرورت کے تحت، کبھی روایت کے طور پر، کبھی محنت کش کو موسم کی سختیوں سے بچانے کے لیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا استعمال پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے لیے بھی ہونے لگا ہے، لیکن میری ضرورت جتنی آج ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی۔ وبا کے ان دنوں میں حفاظت کی پہلی دیوار ہوں، میں ماسک ہوں، لیکن میں آپ کی مدد تب کر سکتا ہوں جب آپ ناک اور منہ دونوں ڈھانپیں اور مجھے ایسے ہی کہیں بھی پڑا ہوا نہ چھوڑیں۔ میرے اور بھی کئی ساتھی ہیں، مقصد منہ ڈھانپنا ہے، چاہے کسی بھی قسم کے ماسک سے ڈھانپیں، کیونکہ میں اب آپ کے لباس کا حصہ ہوں۔ اگر کرونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے اکثر مسائل جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ معاملات طے کیے گئے ہیں جن میں پاکستان اور افغان جو کسٹم حکام ہیں انہوں نے تورخم بارڈر سے جو افغانستان کی طرف سے واپس آتے ہیں خالی کنٹینرز، اس کے معاملے کو جو ہے وہ اس طریقہ کار کو حتمی شکل دی ہے، اور اس کے علاوہ دونوں ممالک کی جو درآمدات ہیں اور برآمدات ہیں اس کے سامان سے لدے جو کنٹینرز ہیں ان کو بھی روزانہ کی بنیاد پر 18 گھنٹے یعنی صبح 6 سے رات 12 بجے تک آمد و رفت پر اتفاق ہوا ہے۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر یہ مسائل جو ہیں، یہ دیرینہ مسائل جو چلے آ رہے ہیں، یہ حل کیوں نہیں ہوتے؟ امتیاز صاحب، سب سے بنیادی سوال تو یہی ہے۔ جی بالکل، اس پہ کافی شور شرابہ ہوا کہ ٹرانزٹ ریٹ کے تحت جتنے بھی کنٹینرز آتے ہیں، سال میں یہ سمجھیں کہ کوئی 1 لاکھ کے قریب کنٹینرز آتے ہیں کراچی کے راستے۔ اب اس سال ایک غیر معمولی صورتحال پیدا اس لیے ہوئی کہ پہلے کورونا کا کرائسس شروع ہو گیا، لاک ڈاؤن کا کوئی 14-15 مارچ کو، لیکن اتفاق تھا کہ اس کے ایک دن آگے پیچھے ہی وزیر اعظم نے حکام کو یہ ہدایت کی کہ سمگلنگ روکی جائے۔ تو ہمارے جو بڑے پھرتیلے حکام تھے، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے تھے، پولیس کے تھے اور کسٹمز کے تھے، انہوں نے وہ ٹرک بھی اس چکر میں اور کنٹینر روک دیے جن کی کلیئرنس ہو چکی تھی اور جو پہلے ہی کراچی اور پاکستان کے دوسرے علاقوں سے چل کے پہنچنے والے تھے یا پہنچے ہوئے تھے تورخم۔ ایک وہ مسئلہ ہوا، پھر جب کووڈ کی وجہ سے کنٹینرز کی آمد تو جاری رہی کراچی بندرگاہ پہ، لیکن وہاں سے کلیئرنس جو تھی وہ نہیں ہو سکی، اور ہوا یہ کہ 8-9 ہزار تک کنٹینرز وہاں پہ اکٹھے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے بے شمار نقصان ہوا تاجروں کا۔ اس میں اب بھی کچھ کئی 2-4 ہزار میرے خیال کنٹینرز کھڑے ہیں، اور اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بھی کافی پیدا ہوئی۔ 2.5 ارب امریکی ڈالر سے کم ہو کر جو پاکستان کی برآمدات ہیں وہ محض 500 ملین ڈالر۔ جی وہ تو اب پاکستان افغان کے درمیان جو تجارت ہے اس کا والیوم تک کبھی 2.7 ارب ڈالر تک پہنچا تھا آج سے کوئی 4 سال پہلے، وہ کم ہوتے ہوتے اب 500 ملین ڈالر رہ گیا۔ لیکن جو متاثر وہ اس لیے بھی ہوا کہ ہمارے ٹرانزٹ ریٹ کے بہت سارے مسائل تھے جو کہ حل نہیں ہو رہے تھے۔ تو آپ ابھی بات کرنا چاہتے ہیں کسی سے؟ ہمیں جوائن کیا جی اس وقت ضیاء الحق سرحدی صاحب نے پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں، معروف تاجر ہیں اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں ان کا بڑا کردار ہے۔ بہت شکریہ سرحدی صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو اب طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا گیا ہے یہ خالی کنٹینرز والا، یہ معاملہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا نہایت مشکور ہوں کہ اس اہم ایشو پہ انہیں مجھے بھی موقع فراہم کیا۔ اس طرح جی کہ منڈے کو ہمارا ایک سرکاری سطح کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا افغانستان، یہاں سے ہمارے کسٹم ڈپارٹمنٹ کے لوگ تھے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے سے جو تھے اور بائیلیٹرل ٹریڈ جن کے یہ شعبہ تھا وہ لوگ گئے ہوئے تھے، اور وہاں افغانستان میں جو تھے ان کا جو کلیکٹر کسٹم تھا اور دیگر اسٹاف تھا، بڑا اچھا ہمارا ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ جیسے کہ ابھی امتیاز صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، اس میں کافی عوامل بھی ہیں، کورونا کی وجہ بھی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ بھی تھی، تو ایک اندازے کے مطابق جیسا کہ انہوں نے بتایا 11,000 کنٹینر ہمارا کراچی پورٹ پہ کھڑا تھا، جو ابھی میں نے جو آج فگر لی ہیں اب تقریباً وہاں پہ کوئی 2200 کنٹینر رہ گیا ہے، کافی کنٹینر ہمارے نکل آئے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم تورخم کے ایمٹی کنٹینروں کی بات کریں گے تو وہاں خوڑ میدان ہے ایک، ہم نے وہاں کا بھی وزٹ کیا
تو وہاں پہ جب ہم منڈے کو گئے تو اس وقت تقریباً کوئی 3,500-4 ہزار کنٹینر وہاں پہ موجود تھا. لیکن جو ہم نے فیصلہ کیا وہاں پہ کسٹم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، جو ہمارے یہاں کے افغان ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر صاحب تھے وہ بھی گئے تھے، تو وہاں پہ یہی فیصلہ ہوا کہ انشاءاللہ جیسے کہ ابھی آپ نے بھی کہا کہ صبح 6 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک جو افغانستان کی جتنی ان کی ایکسپورٹ ہے اور ہماری امپورٹ ہوگی، جو مال وہاں اس وقت کیونکہ فریش فروٹ کا سیزن ہے اور سبزیوں کا اور پیریشیبل جو آئٹم ہیں یہ افغانستان کے راستے پاکستان آئیں گے، اور اسی طرح جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے جو ان کا انڈیا کے لیے جو ان کا ڈرائی فروٹ ہے یا باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ان کی مصنوعات ہے جس میں کولا ہے، جس میں باقی ان کی مصنوعات ہیں، یہ صبح 6 سے لے کر رات 12 بجے تک یہ مال وہاں سے آئیں گے. اور اسی طرح جو ہماری یہاں سے بائی لیٹر ٹریڈ ہے جس میں ہماری ایکسپورٹ ہے وہ اسی راستے سے طورخم کے راستے سے افغانستان جائیں گی. تو یہ فیصلہ طے ہوا، اور پھر اسی طرح رات 12 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک جو وہاں پہ ایمٹی کنٹینر ہیں جو کھڑے ہیں خڑ میدان میں وہ اسی طرح ہی آئیں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کنٹینروں پہ ہم نے پہلے بھی کافی پروگرام کیے ہیں، اس پہ ایک اندازے کے مطابق $150 پر ڈے کے حساب سے ڈیٹینشن چارج ہوتا ہے، کیونکہ وہ کنٹینر جو ہوتے ہیں وہ شپنگ کمپنیوں کے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہماری پچھلے کچھ عرصہ پہلے جو ہماری تجارت کنورٹ ہو گئی تھی جو ہماری یہاں سے طورخم کے راستے کچھ 70% سے زیادہ ہماری تجارت اسی وجہ سے وہاں چابہار اور بندر عباس کے راستے منتقل ہوئی تھی کہ اس میں کافی مشکلات ہیں. لیکن کسی حد تک جیسے کہ ابھی امتیاز صاحب نے کہا بھی ہے کہ 6-7 مہینے سے اس پہ کافی حد تک ہماری FBR ہمارے دیگر جو محکمے ہیں جو بارڈر مینجمنٹ کے FC ہے باقی ہیں انہوں نے کافی اس پہ کام بھی کیا ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو محمد صادق صاحب تھے جو کہ پہلے وہاں پہ سفیر رہ چکے ہیں، انہوں نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارباب شہزاد صاحب ہمارے چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی کافی اس میں اپنا انپٹ بھی دیا ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ وہاں پہ ضیاء الحق صاحب، میں نے آج بھی ابھی ضیاء الحق صاحب یہ بتائیے گا 250 کنٹینر. جی ضیاء الحق یہ بتائیے گا کہ تمام آپ نے نام لے لیے جنہوں نے اس معاملے کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے کراچی سے لے کے طورخم تک جو بنیادی انتظامی رکاوٹیں تھیں وہ اب کس حد تک دور ہوئی ہیں، اور کس حد تک جو افغان امپورٹرز ہیں یعنی درآمد کنندگان ان کے جو کنسرنز تھے تشویش تھی وہ ایڈریس ہوئی ہے؟ کیونکہ میرے مختلف اخباروں میں کالم وغیرہ بھی آتے رہتے ہیں تو میں نے اسی چیز کی بھی نشاندہی کی ہے کہ یہاں پشاور میں جو صدیوں سے 1965 کا جو معاہدہ تھا وہ بڑا خوش اسلوبی سے 45 سال تک چلتا رہا بذریعہ ریل اور NLC کے ذریعے. اس میں چونکہ کنٹینر جو تھے وہیں ڈسٹف ہو جاتے تھے کراچی میں، اور وہ پھر ویگنوں میں اور ٹرکوں میں آتے تھے اور یہاں سے سیل ہو کر آگے وہ چلے جاتے تھے. لیکن 45 سالوں میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو جو نیا جو افریقہ کا جو معاہدہ ہوا ہے اکتوبر جو 2010 میں ہوا تھا اس میں ریلوے کو تو انہوں نے انوالو کیا ہوا ہے، لیکن SRO 1-to-1 جو کہ لوز کارگو کی اجازت نہیں دیتا وہ شرط اس پہ لاگو تھی، جس کی وجہ سے اب میں جو ہم کتنی دفعہ افغانستان بھی گئے ہیں ہمارے جو وہاں کے سوداگر ہیں وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی صورت بھی جو بانڈڈ کیریئر ہے یہ پورا ایک مافیا ہے، یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ماضی کی طرح ریل میں بشک جو بندہ کنٹینر میں مال لانا چاہے وہ کنٹینر میں آئے گا، جو لوز لانا چاہے لوز اس کو اجازت دیں تاکہ جو ہمارے مال ہیں جو جسے پہلے جاتے تھے یہ مال جائیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں جو مختلف محکمے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا 2010 میں اس میں SRO 1-to-1 کے تحت انہوں نے ختم کیا ہے. اب چونکہ اس وقت بڑا اچھا ایک مطلب ایک ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو اس میں بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور جو اس وقت جو معاہدہ آخری اس میں پہنچ گیا ایک ڈرافٹ انہوں نے بنا کر بھیجا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے جو ڈیلیگیشن یہاں پہ آئیں گے تو اس میں یہ ضرور بات ان کے نوٹس میں یہ لائیں گے وہ لوگ کہ بھئی SRO 1-to-1 ہے اس کو ختم کیا جائے اور لوز دیکھیں اس کا حل یہی ہے. اچھا یہ بتائیے سوری آپ نے چونکہ ضیاء الحق صاحب آپ نے 2 مسائل اٹھائے ہیں. ایک آپ نے کہا کہ جو بانڈڈ کیریئر ہے وہ نقصان دہ ہے اور ناپسندیدہ ہے، اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ ان کی خواہش ہے کہ لوز کارگو کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن لوز کارگو تو جو WTO کے قوانین ہے اس کے تحت اس کی اجازت ہی نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو بھی کارگو چلے گی پاکستان سے یا کراچی پورٹ سے وہ
طورخم تک کم از کم ضرور بالکل بند کنٹینرز میں جائے گی. تو آپ یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ آپ اس کی وضاحت کریں, دوسرے کہ بانڈڈ کیریئر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بانڈڈ کیریئر ایک پرائیویٹ ٹرک ہے, مطلب ٹرک تو یہ پرائیویٹ ٹرکوں والے ہیں, اڈے والے ہیں, جیسے کہ ماضی میں جو ٹرکوں کے ذریعے مال آتے تھے, چونکہ یہ ایف بی آر کے پاس یہ رجسٹر ہوئے ہیں اور 3-4 جو کمپنی بنی ہیں انہوں نے اپنا جو ان کی سیکورٹی وغیرہ ہے 2-3 کروڑ روپے یہ ایف بی آر کے پاس پڑی ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر کسی بانڈڈ کیریئر کے ٹرک میں کوئی مال کہیں کھو جاتا ہے یا کوئی ڈیوٹی کا اس میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ایف بی آر اپنا جو ڈیوٹی بنتی ہے وہ اس طرح ہوا بھی ہے کہ وہ اپنا جو نقصان ہے وہ تو پورا کر لیتے ہیں. لیکن جو سوداگر ہیں وہاں کے, جو بزنس مین ہیں وہاں کے, چونکہ میں یہاں کی فارورڈنگ ایجنٹ ہوں ایک, تو وہ ڈاکومنٹ جب ہمیں بھیجتے ہیں تو وہ ضیاء سرحدی کو جانتے ہیں, وہ میری فرم کو جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا 10 کروڑ روپے کا مال تھا, اس میں یہ مال غائب ہو گیا ہے, تو اس کا نقصان کون دے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ حکومت تو اپنا نقصان تو کور کر لیتی ہے, لیکن جو وپاریوں کو نقصان ہوتا ہے وہ کور کسی طریقے پہ نہیں ہو رہا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانڈڈ کیریئر کو ختم کیا جائے اور لوز کارگو جو پہلے آتا تھا, جو بات آپ کر رہے ہیں یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ظاہر ہے جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہی کام ہوگا. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مال آ رہے ہیں چابہار اور بندر بواس کے راستے, وہ تو باقاعدہ وہاں پہ آتے ہیں, لیکن وہاں پہ انہوں نے بڑی سہولتیں دی ہوئی ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جیسے کہ ابھی آپ نے کہا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ بن جائے, کیونکہ پچھلے دنوں جو ہمارے ڈی جی صاحب یہاں پہ آئے ہوئے تھے, ہم نے ان سے بھی میٹنگ کی ہے کہ جی یہاں جو ازاخیل ڈرائی پورٹ انہوں نے بنایا ہے, کیونکہ آج تک 86 سے لے کر آج تک ہمارے پاس پشاور کا ڈرائی پورٹ ہی نہیں تھا. بڑی مشکلوں سے یہ ڈرائی پورٹ بنا, اس پہ تقریباً 60 کروڑ روپے لگے ہے اور 28 ایکڑ پہ یہ آباد ہوا ہے. میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ اگر اس ڈرائی پورٹ کو آپ نے کامیاب کرنا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو گیتا ہے گڈز ان ٹرانزٹ ٹو پاکستان, یہ افغان ٹرانزٹ کو اس میں انوالو کریں تاکہ یہ جب مال یہاں پہ آئیں گے تو پھر اس ڈرائی پورٹ کو کوئی فائدہ ہے, کیونکہ یہاں سے نہ اتنی زیادہ کوئی امپورٹ ہے نہ کوئی اتنی زیادہ ایکسپورٹ ہے. لہٰذا اس کو ہم نے سامنے رکھ کر یہ جو چیزیں اقدامات کی جا رہی ہیں یہ مستقل حل نہیں ہے, اس کا مستقل حل جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ جو پاک افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکے. بہت شکریہ ضیاء الحق سرحدی صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب, مستقل حل جو ہے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, مختصراً بتا دیجئے مجھے. دیکھیے وہ تو تجویز کر رہے ہیں کہ بہرحال تمام دونوں ممالک کے حکام کو بیٹھ کے ایک طویل المعیاد فریم ورک پہ کام کرنا چاہیے. ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ایپٹیکا جس کا انہوں نے ذکر کیا وہ 2010 میں ہوا تھا, اس کے بعد ایک نیا معاہدہ آیا ہے, اس کا ابھی تک ڈرافٹ دونوں ایک شٹل کاک بنا ہوا ہے اسلام آباد کابل کے درمیان, تو جب تک وہ فائنلائز نہیں ہوتا, وہ اپروو نہیں ہوتا ہے, اس وقت تک بہت مشکل ہوگا اس کو مستقل بنیادوں پہ حل کرنا. تو توقع یہ کی جانی چاہیے کہ آئندہ چند مہینوں میں جو نیا معاہدہ ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے وہ منظور ہو جائے, دونوں ملکوں کی حکومتیں اس کو منظور کریں تاکہ وہ روب عمل ہو جائے. امید کرتے ہیں کہ ایسا ہو. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اپنے اگلے موضوع کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا. میری کہانی بہت پرانی ہے. مجھے صدیوں سے منہ ڈھانپنے کے لیے مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا رہا ہے. کبھی خوف پھیلانے کے لیے, کبھی ضرورت کے تحت, کبھی روایت کے طور پر, کبھی محنت کش کو موسم کی سختیوں سے بچانے کے لیے. وقت کے ساتھ ساتھ میرا استعمال پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے لیے بھی ہونے لگا ہے. لیکن میری ضرورت جتنی آج ہے اتنی پہلے کبھی نہ تھی. وبا کے ان دنوں میں میں حفاظت کی پہلی دیوار ہوں. میں ماسک ہوں. لیکن میں آپ کی مدد تب کر سکتا ہوں جب آپ ناک اور منہ دونوں ڈھانپیں اور مجھے ایسے ہی کہیں بھی پڑا ہوا نہ چھوڑیں. میرے اور بھی کئی ساتھی ہیں. مقصد منہ ڈھانپنا ہے, چاہے کسی بھی قسم کے ماسک سے ڈھانپیں, کیونکہ میں اب آپ کے لباس کا حصہ ہوں. اگر کرونا کی علامات ہوں تو حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال کریں.
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है अपने इंतहाई दिलफरेब जो सियाहती मकामात हैं उनकी वजह से, और उनमें से एक चित्राल का इलाका है जहां से इम्तियाज़ गुल साहब अभी होकर वापस आए हैं। सो इम्तियाज़ साहब, हम आप ही की ज़बानी जानना चाहेंगे कि आपने क्या देखा। आप काफ़ी अरसे के बाद गए थे, तो क्या फ़र्क नज़र आया आपको? जी देखिए, बड़ी खुशकिस्मती की बात है पाकिस्तान के पास जिस नौयत की जो पहाड़ी चोटियाँ हैं और नेशनल पार्क हैं, 12-13 हज़ार फुट की बुलंदी पे बिल्कुल बड़े बड़े प्लेटोस हैं। तो मैं कोई 30 बरस के बाद चित्राल गया तो खुशी की बात ये थी कि हम एक टनल में से गुज़रे। वो टनल जो कि बहुत वादा किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने मिड 70s में, और उसके बाद फिर चूँकि माशाल्लाह वगैरह आ गया, जनरल ज़िया-उल हक, तो वो मामला खटाई में पड़ गया। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब बरसर इक़्तिदार थे, उन चित्राल का दौरा उन्होंने किया और फाइनली वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया 2018 के शुरू में। एक बड़ा ज़बरदस्त एक काम हुआ है। 9.5 किलोमीटर तवील ये सुरंग है, और इसके बारे में मैंने 1990 में पहले एक आर्टिकल लिखा था, तो लोगों को आज भी याद है कि आपने उस वक्त लिखा था वो आर्टिकल फ्रंटियर पोस्ट में। और खुशी हमें ये कि सिर्फ एक टनल नहीं है बल्कि इस वक्त 2 टनल्स हैं। और उसके ज़रिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि चित्राल अब साल के 12 महीने पूरे मुल्क के साथ कनेक्टेड रहता है। उससे पहले होता ये था कि नवंबर के बाद से बर्फबारी की वजह से लवारी टॉप जो है वो कोई 10,000 फुट की बुलंदी पे वो बंद हो जाता था। फिर बेचारे जो लोग फंस जाते थे, फ्लाइट्स भी नहीं होती थी, तो अफ़गानिस्तान के रास्ते 24 घंटे का सफ़र करके ये लोग इस्लामाबाद से चित्राल या चित्राल से इस्लामाबाद आते थे। तो ये बहुत खुशी की बात थी। उसके बाद ये है कि जब आप टनल से सुरंग से निकलते हैं उस पार जाते हैं, उस पार जब पहुंच जाते हैं, नीचे जाने का सफ़र शुरू होते, तो पहुंचते रास्ते में बहुत सारी सड़कें ख़राब हैं। अच्छा, तो यानी वहाँ बेहतरी की अभी भी बहुत गुंजाइश, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, जिसकी वजह से सफ़र आपका जो सफ़र 7 घंटे में तय होना चाहिए वो 10, 11, 12 घंटे में तय होता है। और यही वो एक बड़ा मसला है जिसकी तरफ लोग बार बार इशारा करते हैं। ख़ुद जब आप शहर के अंदर भी पहुँच जाते हैं, आपको किसी होटल की तरफ भी जब जाना है, वो भी आप पत्थरों के ऊपर से, एक रोड मैप है, रोड नहीं है, जगह जगह से टूटी हुई है। तो इस तरह हम चूँकि एक प्रोग्राम भी था हमारे सेमिनार का, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल गए, वहाँ पे नौजवानों से गुफ्तगू हुई, और एक नौजवान जो कि स्टूडेंट लीडर भी हैं और आकाश अहमद हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं चित्राल के मसाइल क्या हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। सवात के अंदर मेटल रोड, अभी इस गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने फिर वो फेज़ 2 रोड उधर चित्राल का जो प्रोजेक्ट था पता नहीं है, लेकिन फेज़ 2 प्रोजेक्ट अभी उधर चल रहा है। चित्राल में डिस्ट्रिक्ट टाउन के अंदर एक रोड अभी तक नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल के लिए एक रोड नहीं है। अपर चित्राल को आप छोड़ें सर, डिस्ट्रिक्ट टाउन में एक रोड नहीं है, तो हम इसका कसूरवार कौन है सर? बाइसियत चित्राली हम एक सवाल करते हैं, क्या हमें वो हक नहीं है? हमें ये हक क्यों नहीं दिया जा रहा है? हमें फंड्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? हमें अपने नुमाइंदों से भी गिला है जो कि MNA हैं, MPA, हमने 47,000 वोट लेके अभी जो पार्लियामेंट हाउस में हैं, उन लोगों से भी हमें गिला करने चाहिए कि वो गरीब आवाम जो चित्राल के उन्होंने उनको वोट देकर उधर भेजा, उन्होंने भी चित्राल की तरफ गौर नहीं किया है। कभी MNA के पेज में आता है कि इतने करोड़ रुपए आ गए, हम तो चित्राली हैं, हम पूरे चित्राल घूमते हैं, ना कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई तरक्याती काम आपको नज़र आ रहे हैं। तो फिर हम स्टूडेंट बीइंग अ स्टूडेंट हम सवाल करते हैं कि ये जुल्म हमारे साथ क्यों हो रहा है? वही यूनिवर्सिटी जो पुराना था अब्दुल वली खान कैंपस, वही बिल्डिंग है, वही पुराना, कुछ कलर करके, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल परवेज़ खटक साहब आके इनका इफ्तिताह किया हुआ है। फिर वही पुराना बिल्डिंग, वही पुरानी पार्किंग, बस नाम यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल रखा गया है। इसमें कोई ना वो मराद हैं जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में है, जिस तरह दूसरे यूनिवर्सिटी में है, ना इसकी कोई अभी तक जो प्रॉपर लैंड एक्विजिशन 3 साल हुआ है उसका भी कुछ पता नहीं है। तो हम ये सवाल लेके सर आखिर किधर जाएं? इस नौजवान की गुफ्तगू से एक शेर मुझे याद आ रहा है, यानी पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई मुनासिब रोड नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं है अभी तक, जब इतने दावे किए जाते हैं? इस नौजवान की ज़ाहिर परेशानी तो बिल्कुल बजा है। और ये सिर्फ एक नौजवान अकेला नहीं है, बल्कि चित्राल की वैसी मजमूई जो जनरल आबादी है उनकी ये ख्वाहिश है।
छोटा सा एक टाउन है, लेकिन उसके इर्द गिर्द फिर बहुत ज़्यादा आबादी है। जो कैलाश काफरिस्तान का जो इलाका है वो भी इधर ही से होके जाता है, और चित्राल मिला हुआ है वाखान के रास्ते चीन से भी मिला हुआ है, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से भी मिला हुआ है गर्म चश्मा के रास्ते। हम जब वज़ीर आज़म साहब भी जब लोगों को कहते हैं कि सियाहत के लिए बहुत बड़ी मंजिल है पाकिस्तान, बल्कि गुज़श्ता दिनों बरतानवी सफ़ीर जो पाकिस्तान में हैं उन्होंने भी कुछ दौरा किया और फिर कहा कि आई एम ब्लोन ओवर बाय द ब्यूटी ऑफ नेचुरल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान, कि जब शिमाली इलाका जात की सैर के बाद उनका कि मैं तो बस इस पे फरेफ्ता हो गया हूँ उनका। जी, तो क्योंकि वाक़तन जब मैं भी जो चित्राल गोल नेशनल पार्क है वो कोई 11,000 फुट की बुलंदी पे है, और वहाँ भी चित्राल टाउन से आप जब सफ़र करके ऊपर जाते हो, ऊपर एक और ही दुनिया है और इंतहाई दिलकश नज़र है। वहाँ से त्रिशमीर जो चोटी है, जो 19 उन चोटियों में उसका शुमार होता है, जो पाकिस्तान में तकरीबन 8,000 मीटर से कम है, ये भी कोई 7,900 मीटर के करीब है, लेकिन बिल्कुल एक अकेला पहाड़ खड़ा है, दूर से वो नज़र आता है। तो बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं इस इलाके, मेरा ख्याल लोगों को जाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी होगा कि उसके लिए सड़कों का नेटवर्क बेहतर किया जाए। बिल्कुल ठीक। सिराजुल मुल्क साहब हैं जी, चित्राल के शाही घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और PIA में पायलट भी रह चुके हैं, मकामी ताजर हैं हमारे साथ इस वक्त। आपने बल्कि उनके साथ गुफ्तगू की है, सो हम चाहेंगे कि वो गुफ्तगू जो है वो उनसे करें। कुछ सवालात जो आपने किए, एक तो ये कि कुछ मंजर कशी जो है वो आपने की है, बाकी जो मज़ीद चित्राल का हाल है वो मैं चाहूँगी कि हम सिराजुल मुल्क साहब से जानें, तो ज़रा इनकी गुफ्तगू सुनिए। मेरे ख्याल है सबसे बड़ी वजह यह है जी कि यहाँ कुदरत का नज़ारा जिस तरीके से इंसान को करना चाहिए वो सिर्फ चित्राल में आजकल, और या बहुत से कम जगह रह गए चित्राल की तरह जहाँ कुदरती तौर पे आप चीज़ों को देख सकते हैं। इंसान भी यहाँ के जो हैं ये अभी तक उनमें वो शराफत रह गई है जो कि हमें शुरू में पाकिस्तान में हर जगह नज़र आता था। ये क्योंकि आइसोलेट रहा है बाकी मुल्क से, तो इसमें बहुत से चीज़ें छुपी हुई हैं, अभी भी हैं, जो इंसान अभी आके देख सकते हैं। और कहते हैं, मुझसे बड़ी दफ़ा पूछते हैं कि ये कैसे, ये लोग इतने अच्छे कैसे हैं, ये लोग इतने शरीफ कैसे हैं। मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान ऐसे था, क्योंकि मेरी तो उम्र गुजर गई है इसमें। ये आप लोग बदल गए हैं, हम लोग वैसे ही हैं जिस तरह हमें मिला था ये मुल्क। जी, सिराज साहब ने ये कहा कि हम नहीं बदले बल्कि आप बदल गए, लेकिन मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि 30 बरस पहले मैं आया और अब देखा तो कुछ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ इमारतों का इजाफा हो गया, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है, आखिर इसकी वजह क्या है? जी, यही तो हमारी बदकिस्मती है कि अगर कुछ चीज़ आना ही था तो वो ये कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स ही यहाँ आए हैं। हमें सिर्फ अब बाहर से जो अभी मिला है वो ज़्यादातर सीमेंट सरिया मिला है, और उसने कुछ थोड़ा बहुत जो यहाँ नज़ारा था उसको ख़राब करता रहा है और ख़राब किए जा रहा है। तो ये मैं क्या कह सकता हूँ जी, अगर हमारे लोगों में शायद कसूर हमारे अपने में है, जो मेरी तरह जो लोग हैं, मेरे जनरेशन के लोग, उनको ये समझना चाहिए था कि अगर हम अपने पत्थरों को इस्तेमाल करें, अपने मिट्टी को इस्तेमाल करें, और इस तरह हमारे अपने घर भी ऐसे बनाएं, हम अपने दुकानें भी ऐसे बनाएं जो यहाँ थे, बने हुए पड़े हुए थे, हमें नज़र आ रहे थे, और हमने जाके सबसे एक महंगा, सबसे बदतरीन, जो कि अच्छा भी नहीं लगता है, उस चीज़ को अपना के, जो ना हमें फ़ायदा भी एक तरफ तो अच्छा नज़र नहीं आता है, दूसरी तरफ ये है कि सर्दियों में ये कंक्रीट स्ट्रक्चर्स ये ठंडे होते हैं, गर्मियों में ये गर्म होते हैं, तो हमने इलाके को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है कि हमने इस किस्म की चीज़ें ला के यहाँ रखी हुई। यहाँ पे जो तरक्की की सूरत हाल जब देखी और आपने भी देखा और हमने बताया भी इम्तियाज़ साहब ने खास तौर पे कि क्या है, तो उनसे पूछा गया सिराज साहब से कि यहाँ की जो सियासी अशराफिया है वो क्या नाकाम है, उनका कोई किरदार नहीं है, उसका जवाब सुनते हैं उनसे। ज़रूर जी, बिल्कुल है। यहाँ सिर्फ आपको ये मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि ये ऐसी कोई अमीर तरीन रियासत नहीं था,
یہاں کے جو جس کو آپ رولنگ فیملی کہتے ہیں وہ بھی زیادہ تر بس اپنا ہی اینڈز میٹ کر سکتے تھے. تو ایک تو یہ تھا کہ ان کے پاس اس قسم کے ریسورسز نہیں تھے جو بھاولپور کے پاس ہوں گے یا جو سوات کے رولرز کے پاس ہوں گے, دیر کے پاس بھی جو ہوں گے. تو ہمارے پاس یہ نہیں تھا. مگر ہمارے پاس ایک چیز تھا جی, کہ یہاں کے جو رولرز تھے وہ سب تعلیم یافتہ تھے. وہ ان کی وجہ بھی یہ تھی کہ جو برٹش انہوں نے جب یہاں آئے انہوں نے دیکھا ایک دور دراز تھا یہ ریاست ہے, اگر یہ لوگ اس طرح ان پڑھ رہے تو ہمارے لیے مصیبت نہ بنائیں. تو سب سے اعلیٰ سکول جو دہرادون میں ہوتا تھا اس زمانے میں انڈیا میں, تو یہ رولر کے جتنے بیٹے تھے ان سب کو انہوں نے وہاں بھیجا تھا. اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا تھا. اور میں کبھی کبھی اگر مجھے میں اگر شکایت کروں ہم اپنے فیملی کے بارے میں بھی, تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اس تعلیم سے اتنا فائدہ نہیں اٹھا سکے جتنا اٹھانا تھا. شاید ان کے وہ اس قسم کے کنیکشنز نہیں بنے تھے نیچے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ ہم مختلف قسم کے, ہمارے زبان کچھ اور ہے. ہم ہے کے پی میں ہیں, ہم کے پی میں, مگر کلچر ہمارا ان کے ساتھ نہیں ملتا ہے. تو ابھی بھی ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی کے پی کا حکومت بھی بھول جاتا ہے. میں نے سراج صاحب سے چترال میں تعلیمی سہولیات کے حوالے سے بھی پوچھا کہ کیا تعلیمی طور پہ بھی چترال پسماندہ رہ گیا ہے, جس طرح وہاں کا انفراسٹرکچر برباد ہے, تعلیم کا بھی کیا یہی حال ہے؟ تو آئیں سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. جی, جو تعلیمی ادارے ہیں وہ شاید آپ کو تھوڑی سی اس میں غلط فہمی ہو. سب سے زیادہ پرائیویٹ سکولز پورے کے پی میں اور میرا خیال ہے پاکستان میں بھی چترال میں ہے. تو لوگوں کو تعلیم کے بارے میں ان کو بہت وہ ویلیو نظر آتا ہے. غریب لوگ بھی اپنا کافی سارا جو آمدن ہے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دینے میں استعمال کرتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا ہے کہ ہمارے پرائیویٹ سکولز یہاں سب سے زیادہ ہیں, تو وہ قدر ہے تعلیم کی. مشکل یہ پڑ رہا ہے کہ ابھی ہمارے تعلیم یافتہ لوگ وہ ان کو کوئی وہ نہیں مل رہے ہیں جی, جابز نہیں مل رہے ہیں. تو تعلیم یافتہ ان امپلائڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں بنسبت ان کے جنہوں نے تعلیم نہ کیا ہو اور وہ ان امپلائڈ ہو, کیونکہ وہ پھر گھر کے کام کر لیتے ہیں, کوئی گینتی بیلچہ اٹھا لیتے ہیں. تو جو والدین ہیں وہ شکایت یہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے سارا ذریعہ تعلیم پہ استعمال کیے, اب ان کی جیبوں میں یہ سرٹیفکیٹ تو آ گئے ہیں مگر وہ کام کرنے, گھر کے کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے ابھی نظر اور یا تو کسی سرکاری کام پہ ہے یا کسی این جی او کے دفتر میں ہے, اور ہمیں یہ مشکل پڑ رہا ہے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. مشل بخاری امتیاز گل صاحب کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.